अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। नाज़रीन, कुछ बैनुल-अक़वामी ईरान अमेरिका खबरें, कुछ अफ़गानिस्तान की खबरें और कुछ पाकिस्तान की मुकामी खबरें, इन सब पर आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईरान इसराइल अमेरिका लड़ाई पर बात कर लें। तो अब खेल आबनाए हुर्मस पे आकर फंस गया है। अमेरिका रजीम चेंज में नाकाम हो गया है। इसराइल ने खर्क पर बमबारी की है, जहां से ईरान का 90% ऑयल पैदा होता है और एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अमेरिका ने उसको रोक दिया है कि ऑयल तनसीबात को निशाना नहीं बनाना। जवाब में फिर ईरान भी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाएगा। और ऑयल की तो लड़ाई है, तो ऑयल तबाह नहीं करना, ऑयल हासिल करना है, तबाह नहीं करना। लिहाजा खर्क पर यहाँ तो कब्जा होगा या खर्क का मुहासरा होगा, ये देखा जाएगा। लेकिन खर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आबनाए हुर्मस है। वैसे तो बहरीन की जो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, उनकी सरकारी जो बहरीन का, उसने भी फोर्स मजोर कर दिया और कहा है कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो हम पूरा नहीं कर सकते, हम पर बड़े ईरानी ड्रोन गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। लिहाजा उन्होंने अपना ऑयल की एक्सपोर्ट फौरी तौर पर होल्ड की है। इसके अलावा दीगर यूए जो अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी यही मसला है। एक यूएई के टैंकर को भी निशाना बनाया गया है जो तेल से भरा हुआ था। वो भी एक सवाल है कि जो टैंकर है उसको निशाना बनाया गया है। व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है, उसने पहले एक ट्वीट की कि आबनाए हुर्मस से एक ऑयल टैंकर गुजारा गया है, जिसको यूएस की मैरीन्स ने या वॉरशिप्स ने एस्कॉर्ट किया है। लेकिन ये खबर गलत थी। बाद में व्हाइट हाउस की तर्जुमान को इस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। सबने कहा कि कौन सी वेसल है, किस मुल्क की थी, कहाँ से गई, तो वो कोई साबित नहीं कर सके। ये जरूर साबित हुआ है कि ईरान ने आबनाए हुर्मस में अब माइंस बिछाने का फैसला किया है, और उसकी 16 जो ऐसी कुछ कुछ बोट्स हैं, वो आबनाए हुर्मस में माइंस बिछाने के लिए गई हैं, जिनमें से अमेरिका का दावा है कि उसने 16 बोट्स को तबाह किया है। अब उसके पास ऐसी हजारों बोट्स हैं। अगर आबनाए हुर्मस पर माइंस लग जाती हैं और वो आबनाए हुर्मस बंद हो जाता है, तो यकीनन दुनिया की जो ऑयल सप्लाई चेन है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है ईरान अब इस स्टेज पर पहुंच गया है कि वो ये सोचता है कि अब खुदकुश या सुइसाइड स्ट्रेटेजी है, जिसमें अपना भी नुकसान हो जाए लेकिन अगनों का ज्यादा नुकसान हो जाए, वो करने की जरूरत है। शायद ईरान इस नतीजे पर पहुंच गया है कि हमें खुद तो शायद हम ऑयल एक्सपोर्ट कर सकें या ना कर सकें, लेकिन बाकियों का भी रोकने का वक्त आ गया है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम भी ना कर सकें और आप बाकी भी इस हवाले से करें। मैं आगे इस पर बात करें अपनाए हुर्मस पर भी, तो कहते हैं अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपनाए हुर्मस के लिए पाकिस्तान ने अपने वॉरशिप्स भेजे हैं, बहरी जहाज नेवी भेजी है, जो वहां से टैंकर्स को लेकर आ रही है। लेकिन टेक्निकली ईरान ने तो पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो चाइना और पाकिस्तान के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी उनको सेफ गुजारने के लिए पाकिस्तान को भी अपनी मैरीन्स और नेवी वॉरशिप्स भेजनी पड़ी हैं, और ऑयल टैंकर्स के साथ नेवी वॉरशिप्स आ रही हैं। तो ये कोई आसान बात तो नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी वॉरशिप्स भेजी हैं कि ऑयल टैंकर लेके आए। अब तेल तो रोज आना होता है। कहते हैं पीएसओ ने तीन टेंडर, ऑयल ऑयल एंड पेट्रोलियम ने 3 टेंडर दिए, किसी ने बिड ही नहीं किया। कोई तेल बेचने के लिए तैयार ही नहीं पाकिस्तान को या दुनिया को। इसीलिए आप देखें बांग्लादेश में भी लॉकडाउन है। दुनिया के सब मुल्क जो हैं आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान के पास भी लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब सब अगले 72 घंटे की क्यों बात कर रहे हैं? वो अगले 72 घंटे की इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर ईरान ने अबनाए हुर्मस में माइंस लगा दी, तो फिर अबनाए हुर्मस को क्लियर करना एक काम हो जाएगा, और वो कुछ 6 महीने साल लग जाएंगे। और अगर ईरान अबनाए हुर्मस में माइंस नहीं लगा सकता और अबनाए हुर्मस का कंट्रोल अमेरिका ने ऐसा संभाल लिया कि वो ट्रैफिक के लिए खुल जाए, तो फिर अमेरिका का अबनाए हुर्मस पे कंट्रोल हो जाएगा। फिर अपनाए हरमस मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। एक जो कम्युनिकेशन टावर था ईरान का, जहां से वो अपनाए हरमस की बहरी ट्रैफिक को कंट्रोल करता था या उसको सिग्नल मिलते थे, अमेरिका ने वो टावर, जो कम्युनिकेशन टावर है, वो उड़ा दिया है। अमेरिका चाहता है कि अपनाए हरमस से कुछ गुजरे तो ईरान को पता ना लगे। लेकिन ईरान को पता, तो आप समझे ना, कुछ मुल्क भी तो उसकी मदद कर रहे हैं, जो उसको ये बताते हैं कि अपनाए हरमस से क्या गुजर रहा है और क्या नहीं गुजर रहा। लेकिन अगर आबनाए हुर्मस पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है इस लड़ाई के नतीजे में,
تو یہ چین کی شکست ہو، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پھر امریکہ چین جانے والا تیل بھی امریکہ کنٹرول کرے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ سینیریو رکھ، سینیریو اے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو یو ایس پرماننٹلی اسٹیشن دا نیول فلیٹ ایٹ ہورمس۔ ٹرمپ کی جیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نئے ہورمس پہ ٹرمپ کا کنٹرول۔ اب رجیم چینج تو بات ختم ہو گئی ہے، اب وہ سب بات تو ختم ہو گئی ہے، اب کھیل آ گیا آبنائے ہرمس میں۔ اس میں اب کہہ رہے ہیں ٹرمپ کی جیت یہ ہے کہ وہ آبنائے ہرمس کو کنٹرول کر لے اور وہاں پر پرماننٹلی ایک یو ایس کا نیول فلیٹ لگا دے تاکہ ٹریفک کا آنا جانا گارنٹی ہو جائے۔ اب امریکہ اپنی انرجی انڈیپینڈنس بھی لاک ان کرنا چاہ رہا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کسی جگہ جو تیل وہ خریدتا ہے اس کو نہ ضرورت پڑے، تو امریکہ نے اپنی ایک نئی ریفائنری بنانے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ وہ شیل آئل کو زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ چائنا کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اپنی پرائمری آئل سپلائی روٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ امریکہ کے کنٹرول میں چلا جائے گا، تو چائنا تو ہتھل ہو جائے گا۔ اس میں یہ بھی امریکہ کی جیت ہے کہ چائنا کے آئل کو جانے کے لیے بھی امریکی اجازت کی درکار ہوگی، اور جو آرمز ریس ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی جو فیول ہے بہت ضروری ہوتا ہے میزائل، تو جب فیول امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گا تو جو آرمز ریس ہے وہ بھی امریکہ کے کنٹرول میں زیادہ رہے گی، اور آئل سٹیز لو، آئل کی قیمت گر جائے گی کیونکہ آبنائے ہرمس امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گا، ڈالر سٹیز کنگ، پھر ڈالر کی بادشاہت قائم رہے گی۔ لیکن دوسرا سینیریو بھی ہے، ایران ایکٹیویٹ سلیپر سیل۔ ایران اگر اپنے سلیپر سیل ایکٹیویٹ کرتا ہے، ہارموز ابنائے ہارمز میں مائنز لگا دیتا ہے جو ٹینکر، دو چار ٹینکرز کو اڑا دیتی ہیں اور دو چار آئل ٹینکرز ان مائن سے تباہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی ٹینکر آبنائے ہرمز سے نہیں گزرے گا جب تک کوئی یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں دے گا کہ ساری مائنز ختم کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہ ٹینکرز پرائیویٹ کمپنیز کے ہیں، اور یہ ٹینکرز جو ہیں یہ کسی حکومت کی ملکیت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر دوسرا سینیریو بھی ہم سامنے رکھیں، ایران کے سلیپر سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ آبنائے ہرمز کو مائن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ کے پاس گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، جس کے لیے امریکہ ابھی تیار نہیں ہے۔ پھر یہ جو جنگ ہے یہ کئی ماہ چلے گی، پھر اس کا کوئی شارٹ کٹ سیز فائر ہمیں نظر نہیں آتا، یہ کئی ماہ یہ جنگ چلے گی، کیونکہ سرٹنلی آبنائے ہرمز بند ہوگا، ایران جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگا، امریکہ کو کوئی جیت نہیں مل رہی ہوگی، تو یہ ہوگا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہے، کیونکہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آئل پہ، کرپٹو سٹاکس پہ، ڈالر پہ اور آرمز ریس پہ، اور اس سارے کا اب جو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے وہ آبنائے ہرمس ہو گیا ہے، کہ اتو سارا کچھ طے ہونا ہے۔ یا تو خرچ سے تو ایران کا آئل کی ایکسپورٹ طے ہونی ہے، لیکن ٹیکنیکلی دنیا کا آئل روٹ سیکیور نہ ہوا تو ایران کی آئل ایکسپورٹ آپ قابو بھی کر لیں تو کیا ہوگا اگر آپ بھی آبنائے ہرمس کو نہیں یوز کر سکتے؟ تو اس لیے اب اگلے 72 گھنٹے بہت اہم کہے جا رہے ہیں، کہ اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آبنائے ہرمس کس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر تو امریکہ آبنائے ہرمس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگر امریکہ اپنائے ہرمس کھلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو امریکہ کی جیت کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہ اپنا ایک نیول فلیٹ وہاں پہ رکھ لے گا اور وہاں سے ٹریفک کو گزارنا شروع کرے گا۔ لیکن اگر آپ نئے ہرمز سے امریکہ ٹریفک کھلوانے کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس کا ٹرمپ نے کئی دفعہ اعلان کیا ہے، لیکن وہ یہ اعلان ان کا کافی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تھا امریکی انشورنس کمپنیاں بھی انشورنس کریں گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یو ایس وار شپس اسکاٹ کریں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ ابھی تک امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوئی کوشش اس کی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں ایک چائنیز جو اسپائی شپ ہے نیوی کا، وہ بھی خطے میں موجود ہے، پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایرانینز کی مدد کے لیے موجود ہے، لیکن امریکنز جو ہیں وہ چائنا کے اسپائی شپ کو نشانہ نہیں بنا رہے، وہ آرام سے کھڑا ہے، اس کو نشانہ نہیں بنا رہے، وہ بھی شاید آبنائے ہرمس کو ہی دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے کہ ان دی اینڈ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کے اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یو ایس کا جو سیکٹری آف وار ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی اگلے 48 گھنٹے میں ہم ایران پر بہت سخت حملے کریں گے اور ایک نائٹ میئر بنا دیں گے۔ ویسے یہ بات ٹرمپ بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سخت حملہ کیا ہوگا؟
بہت سخت حملہ یا تو ڈیجیکیٹر بامب ہو سکتے ہیں، یا ٹیکنیکل وہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیر بامب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ کیا امریکہ ایران پر نیوکلیر حملہ کرے گا؟ ہمارے کچھ دوست جن میں نجم سیٹھی صاحب وغیرہ ہیں اور سینئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ کے پاس آخر میں کوئی آپشن نہیں رہے گی تو وہ پھر نیوکلیر کی طرف کے ٹیکٹیکل ویپنز کی طرف جا سکتا ہے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ایران پر استعمال کر سکتا ہے۔ ڈیجی کٹر کی بات ضرور مانی جا سکتی ہے، لیکن دیکھیں لڑائی تو ایرانین مین لینڈ کی ہے ہی نہیں اب۔ آپ نے اتنی بمباری کر لی ہے ایرانین مین لینڈ پہ کہ آپ ڈیزی کٹر مار کے اور تباہی کر لیں گے چلیں، لیکن اس کے نتیجے میں بھی ایران میں رجیم چینج تو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کیا ڈیزی کٹر مارنے کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا؟ کیا ڈیزی کٹر مارنے کے بعد ایران سرنڈر کر دے گا؟ تو دفاعی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں۔ آپ مار لیں دو چار جگہ ڈیزی کٹر، اس سے یہی وہ امریکہ کی ناکامی کا ثبوت ہوں گے کہ ان سے کچھ ہو نہیں سکا، تو اینڈ پر یہ اس پر آ گئے۔ لیکن ٹیکنیکلی کیا اس کے نتیجے میں کوئی رجیم چینج ایران میں ہوگا؟ دیکھیں لوگ مشتبہ خامنائی کے حوالے سے کافی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی اپیرنس نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ قومے میں ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ قومے میں ہیں۔ وہ زخمی ضرور ہوں گے، میری یہ رائے ہے، وہ قومے میں نہیں ہو سکتے۔ کسی قومے میں انسان کو سپریم لیڈر نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زخمی ضرور ہیں، ہسپتال میں ہوں گے لیکن ہوش و حواس میں ہیں، لیکن وہ اپنی کوئی زخمی تصویر یا اپنی زخمی آواز یا اپنا زخمی چہرہ شاید اپنی قوم کو نہیں دکھانا چاہتے۔ مجھے ایسی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ جو مشتبہ خامنائی ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلے 8 10 15 دنوں میں وہ تندرست ہو جائیں اور اس کے بعد وہ قوم کے سامنے آئیں اور اپنی اپیرنس دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ کہا جائے کہ وہ اس میں کہ وہ بالکل قومے میں ہیں اور سارا کچھ علی لاریجانی چلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں چلا مشتبہ خامنائی رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب بھی مشتبہ خامنائی کی بات مان رہے ہیں۔ ان کے سامنے نہ آنے کی وجوہات یہ ضرور کہی جا رہی ہیں کہ وہ زخمی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسے زخمی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلے نہ کر سکیں یا کمانڈ نہ کر سکیں۔ وہ زخمی ہیں، ہسپتال میں ہیں، زیر علاج ہیں، کسی خفیہ مقام پر زیر علاج ہیں، کسی بنکر میں زیر علاج ہیں، کسی بہت محفوظ مقام پر ہیں اور ابھی اپنی اپیرنس نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران پر کنٹرول مشتبہ خامنائی کا ہی ہے۔ بظاہر ہمیں علی لاریجانی کا کنٹرول نظر آتا ہے، لیکن علی لاریجانی کا کنٹرول جو ہے وہ میڈیا کی حد تک تو نظر آتا ہے کیونکہ مشتبہ خامنائی کا کوئی بیان نہیں آ رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ بھی مشتبہ خامنائی کے متحد ہی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر مشتبہ خامنائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چلے جائیں، جس کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، تو پھر شاید اگلی باری سپریم لیڈر کی علی لاریجانی کی لگتی ہے۔ لیکن ابھی لگتا ہے کہ مشتبہ خامنائی سیف ہیں اور سپریم لیڈر ہیں، ان کی بات مانی جا رہی ہے اور وہ اس پہ ہم آگے بات کر سکتے ہیں۔ افغانستان سے کی یہ خبریں ہیں کہ وہاں جو تورخم پہ دوسری طرف جو گاؤں ہے، ٹریڈ سٹی ہے جہاں بڑی دکانیں ہیں چیک پوسٹوں کے ساتھ، وہ سارا گاؤں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ وہ جو افغانی تاجر ہیں وہ افغان طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری 150 دکانیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں اور ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز تھے، وہاں پہ بھی افغان طالبان چھپے ہوئے تھے۔ تو اب وہ اور افغان طالبان، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تورخم سرحد کی دوسری طرف پاکستان کی فورسز نے مکمل صفایا کر دیا ہے تاکہ وہاں سے کوئی چیز آپریٹ نہ ہو سکے۔ ٹی ٹی پی کا بھی ایک پریس ریلیز اس وقت چل رہا ہے جس میں انہوں نے پاکستان حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ افغانستان پر بمباری بند کر دیں۔ یہ ایک دلچسپ پریس ریلیز ہے کہ اب ٹی ٹی پی بھی پاکستان سے درخواست کر رہی ہے کہ پاکستان پر افغانستان پر بمباری بند کی جائے۔ اس سے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی بھی دباؤ میں ہے، افغان طالبان کے دباؤ میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم بہت مشکل میں ہیں اور اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی ہیں، لیکن بالکل کم نہیں ہوئی۔ کل ہم نے دیکھا کہ حیات آباد میں بھی ٹی ٹی پی نے اپنا ایک ناکہ لگایا تھا، جس کے بارے میں کے پی حکومت نے کہا ہے کہ وہاں جا کر ہم نے ان سب کو بھگا دیا۔ لیکن ٹی ٹی پی اپنی پریزنس پاکستان میں پروو کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پروو نہیں کرتی ہے، لیکن ایسا بھی لگتا ہے کہ اس کے جو لیڈرز اس وقت افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں وہ دباؤ میں ہیں
اور وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپریٹوز کی بات مانیں یا وہ اپنے میزبانوں کی بات مانیں، لیکن یہ بھی ایک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو عمران خان کو آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آیا۔ ان کی بہن عظما خان کی جو درخواست تھی جس میں تھا کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، اس پر رجسٹرار آفس نے کافی اعتراضات لگائے ہوئے تھے، اور خود پی ٹی آئی کے وکیل نے مان لیا کہ یہ اعتراضات جائز ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہمیں ایک ہفتے کی مہلت دے دیں، ہم یہ اعتراضات دور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے درخواست ہی فالٹی دائر کی، آپ نے اعتراضات والی درخواست دائر کی، اور پھر آپ عدالت کو امبیرس کرتے ہیں کہ عدالت انصاف نہیں دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے تسلیم کیا کہ جو رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے وہ درست تھے اور قانونی تھے، جب آپ نے ان کو دور کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت لی۔ اور جج صاحب نے بھی رجسٹرار کو کہا کہ رپورٹ دیں کہ یہ الشفا ہاسپٹل شفٹ کرنے کی کتنی درخواستیں پی ٹی آئی نے دائر کر دی ہیں۔ وہ ایک لطیف کوسا صاحب والی بھی چل رہی ہے، ایک اور بھی چل رہی ہے، عظما کی بھی چل رہی ہے، تو کوئی 8-10 درخواستیں انہوں نے دائر کر دی ہیں، نہیں تو اب وہ ساری کٹھی ہوں گی، اس میں بھی تاخیر ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی شاندار حکمت عملی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ ایک ہی ٹاپک پہ 8-10 درخواستیں دائر کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ کورٹ کو کہیں کہ ان کو مرج کرے، اس میں بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ تاخیر پی ٹی آئی کی اپنی ناقص قانونی حکمت عملی کی وجہ سے بھی نظر آتی ہے، کہ ان کی ناقص قانونی حکمت عملی جو ہے وہ بھی کیسز میں تاخیر کا باعث ہے۔